Assalamu alaikum. Please do like, share and subscribe the channel. लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल, गफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान तो इसे देखते ही मुंह फेर लिया करते थे। वो इस दिन से उससे मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। वॉट? गफरान चचा गजबनाक से उसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी बदलिहाजी से बोली जा रही थी। और मुझसे आइंदा सवाल मत कीजिएगा कि मैं किधर जा रही हूँ और किधर से आ रही हूँ। ये मेरी मर्जी है। आप लोग होते कौन हैं मुझसे? चटाह की आवाज़ के साथ उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से गफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने उसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे उसे पिटते देख रहे थे। ताई मेहताब, नायमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश खड़ी थीं। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी और सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए और वो सोफे पे बेहाल सी गिरी चीख चीख कर रो रही थी। मगर इन दोनों ने इसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निढाल सी महमल में जवाब देने की सकत ना रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे के ठोकर मारकर गफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी अम्मी, वो सोफे पे गिरी मुंह पे हाथ रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसर्रत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरे को होली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सब के सब बच्चे मर जाएं। छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दनें कट जाएं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बद्दुआएं देती जा रही थी। कितनी ही देर बाद लाउंज का दरवाज़ा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले टाई की नॉट ढीली करते वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकत रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जिसे ठोकर मारकर अपनी जगह से हटाया गया था, उस पे अजीब तरह से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैयर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ, यतीमों पे जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मर जाओ तुम सब, वो कदरे कुव्वत से चिल्लाई, फिर एकदम बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मध्यम से चरचराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे में और तारीकी में डूबा हुआ था। वो दुखते चेहरे को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई। साथ ही फोन स्टैंड पर रखा था। उसने कार्ड निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसर्रत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसर्रत घर पे ही थी, मगर शायद उसके जाती ही उनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजिया फुफ्फो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना लगा था। इसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के इतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेख्तार बाल आंखों के पीछे अड़से। वो कार्ड अभी तक उसकी जीन्स की जेब में था। उसने मुड़ा तोड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। मैं महमिल। उसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमिल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही। महमिल, बोलो। मुझे मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह,
اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید اس کی جلد ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں پہنچنے ہی نہیں دیں گے، اور میں کورٹ میں جا کر مکر جاؤں۔ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے میں میرا کیا حشر کریں گے، آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ؟ آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی واپس آ گئی۔ انہوں نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا؟ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی؟ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اسے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز جب سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آ جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آئینی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنی ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنکی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آئی وہ بینچ ویران نظر آیا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باپ دجالے مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی سکاف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامی ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس میں لے آئی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ پوری اونچی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے ہلکے ماتھے اور گال پہ گہرے نیلے اور ہونٹوں پہ سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات اسے کیوں بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر ہے۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، میں گھر میں پڑھ لوں گی۔ BSc میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس نے پڑھایا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا تم نے؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر وہ رک گئی، جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے نا، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں کے نصابی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔
قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے ایک گہری سانس لی اور ایک جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد کے ظہور کی پیشن گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ ان کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن پاک۔ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نہایت نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا نہ بیہودہ گو، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام میں ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا؟ نمازوں کے اوقات۔ اور اذان دینے والا؟ بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتا۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ آئے گی؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اتارا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی۔ پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی رکھی اور اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد چڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لاحت نکن، البتہ میں ضرور قابو کر لوں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ۔ اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے، ہے نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کو جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کسی طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے رستے ڈالی جاتی ہے۔ اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا ہے۔ اور تم میری باتوں سے بور ہو رہی ہو، چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں ان سب کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہو؟ نہیں، دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان وریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ تو پھر تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔
آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے سے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے اسے ایک دم سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ پھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آ گئی، آگے نکل ہی نہ پائی کہ ریسیپشنسٹ نے اسے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا، نیا پیج کون سا ہے؟ وہ پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ علم الکتاب پرسوں پہلی کتاب ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ جتنا بھی منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ وہ سوچ رہی تھی، اور یہ فارم فل کر کے دینا کدھر ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے، ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لے، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے، میں تو پورا دن سکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کر کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی جب تب ہی کسی نے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو، کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے پہ گیلے بال اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندہ فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی اس کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں صاحب آپ مجھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ سر چٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ اسٹرپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جاگنگ کی طرف بھاگتا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی بھاڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو، وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ اندر پہ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ میں آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی سے ہو کر بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ، وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی۔ اندر آتی ہوئی اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھوؤں کو سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے نا تمہارا محمل، ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو نہیں آیا آپ کو، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال رکھتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ یہ کہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟
ہمایوں داؤد۔ بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ ہاں اسی کی گھر فواد تو میں لے گیا تھا نا، کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی، ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا، فون نمبر تو ہوگا اس کے پاس؟ جی ہاں ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی، سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، میں چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر گئی۔ اس کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑھکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنی ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی، کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا، وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لک میں لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل فضا چچی نے خود ہی مخاطب کیا، وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ تو اس پہ جم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اونچی بھوری پونی پہ ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، حسن کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آمر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پہ رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ایک ریک تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا، قالین پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین پہ بازو بھرے اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دوزانوں مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچی پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی، اس کے پیچھے دیوار پہ کوئی کیلیگرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی اور ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں، کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج اور عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور لکھی تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک جوہر خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرد سے باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورۃ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، یعنی ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ حامیم دال ہے، یعنی تعریف اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا ہی انجوائے کریں گے کہ بس جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ
یہ فیصلہ صحیح تھا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ مصروفیت کے باعث فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی، کوئی غیر معمولی چیز تو ابھی تک اسے نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ لکھا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی اب مسلمان ہے اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کے تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لہجے لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زیر زبر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس سے سیکھنے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا، اسے شروع میں تو بہت عجیب لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے، سیڑھیوں اترتے ہوئے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا۔ بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہا کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی نہیں، دعا دے۔ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں بیڈ روم موجود صبح سے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ سر کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلے دروازے کو دیکھتی گئی یہاں تک کہ پورا کھل گیا۔ لمحے بھر کو وہ سن رہ گئی۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئی۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے بیٹھی۔ جی محمل وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا کیا، میں تم سے اس چیز کی معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں میں جانتا ہوں اور میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو، میں نے وکیل کو پیپر تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حد تک ان کا چہرہ دیکھا جا رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ یعنی بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا کتنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھنے لگی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں مگر تم کو ایک شرط ہے، میری تم سے ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ اور اس ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے تم ہی کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔
تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیل سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بے جا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش کبھی بھی وہ تائی پہ یوں حکم چلائے گی جب اس کی عزت کریں گے، اس کے گھر سے حکم سے گھر میں کام ہوگی، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ بھی آپ کو مل سکے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں تو اس پارٹ کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔